नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक अमेरिका से क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। चीफ जस्टिस ने इमरान खान साहब को क्या अहम तरीन पैगाम दिया और मरियम नवाज का लंदन फरार रोकने के मुतल्लिक क्या तहलका खेज खबर आई है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरान कुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है और ये खबर उस वक्त सामने आई जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक हफ्ते के सरकारी दौरे पर अमेरिका पहुंचे और इस दौरे की टाइमिंग इंतहाई अहम थी। अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ कौन से दीगर जनरल्स इस अहम तरीन दौरे में मौजूद थे, ये भी एक इंतहाई अहम खबर है और इसी खबर से जुड़ी आप कह सकते हैं कि एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। अब अमेरिका से जो ये खबर आई है ये असल में 6 ताकतवर जनरल्स के मुतल्लिक है। इनमें से एक जनरल आसिम मुनीर है जो इससे पहले गुजरांवाला की कोर कमांड कर चुके हैं। उनकी मुद्दत मुलाजमत 27 नवंबर 2022 को ख़त्म हो रही है, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर 2022 को ख़त्म हो रही है और उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से 2 दिन पहले जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है। अब जनरल आसिम मुनीर की जो मुद्दत मुलाजमत है इसमें चंद माह का इजाफा किया गया था टेक्निकल ग्राउंड्स पर, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर जब लेफ्टिनेंट जनरल बने थे तो उनके लेफ्टिनेंट जनरल बनने के जो बैजेस थे वो लगने में कुछ तकनीकी ताख़ीर हुई थी, जिसके बाद उनकी मुद्दत मुलाजमत चंद माह बढ़ाई गई। इस वजह से अब वो अगले आर्मी चीफ के लिए एलिजिबल हो गए हैं, क्योंकि किसी भी नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए GHQ से जो फाइल मूव होती है वो वजारत दिफा में जाती है। ये फाइल अमूमन किसी भी आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से 15 दिन पहले मूव हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जनरल आसिम मुनीर अगरचे 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन जनरल आसिम मुनीर अब भी अगले आर्मी चीफ के लिए एलिजिबल हैं। अब इन्हीं जनरल्स में जो अमेरिका से एक ताज़ा तरीन खबर आई है, इन जनरल्स में जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा भी शामिल हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा इस वक्त रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं। इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ उनका एक करीबी प्रोफेशनल रिलेशनशिप है और इन्हीं जनरल्स में फिर जनरल अजहर अब्बास भी शामिल हैं, यानी सीनियरिटी लिस्ट में जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के बाद फिर जनरल अजहर अब्बास मौजूद हैं। वो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं और इससे पहले रावलपिंडी जैसी अहम तरीन कोर कमांड कर चुके हैं और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जो ओहदा है पाक आर्मी में, ये ओहदा पाक आर्मी की फैसला साजी में इंतहाई कलीदी ओहदा समझा जाता है। अब अमेरिका से जो खबर आई है जिन 6 जनरल्स के मुतल्लिक, इन्हीं जनरल्स में जनरल नोमान भी शामिल हैं। ये पेशावर की कोर कमांड कर चुके हैं और इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में भी मौजूद हैं। अब इन्हीं जनरल्स में जनरल फैज़ हमीद भी शामिल हैं जो कि इससे पहले पेशावर के कोर कमांडर थे, अब वो बहावलपुर के कोर कमांडर हैं और इससे पहले वो DGISI भी रह चुके हैं। और फिर जो छठा नाम है उसको भी बहुत अहम करार दिया जा रहा है अमेरिका से आने वाली इस खबर के मुताबिक, और ये जो नाम है जनरल आमिर का है। जनरल आमिर को भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बहुत करीब प्रोफेशनली समझा जाता है। वो इस वक्त गुजरांवाला की कोर कमांड कर रहे हैं और इन तमाम लेफ्टिनेंट जनरल्स का एक बड़ा ही हाई प्रोफाइल और बड़ा शानदार करियर है। अब इन्हीं 6 जनरल्स में से एक को 29 नवंबर 2022 को आर्मी चीफ बनाया जाएगा, एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया जाएगा। और ये बात वाज़ेह है कि अगर नवंबर तक ये हुकूमत रही तो जनरल फैज़ हमीद को किसी भी सूरत आर्मी चीफ नहीं बनाया जाएगा,
نہ ہی ان کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنایا جائے گا اس حکومت کی جانب سے، کیونکہ اس حکومت کا جو ایک بغض ہے اور جو ایک سیاسی انہوں نے جنرل فیض کے ساتھ ایشو بنایا ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن اب اسی پوری صورتحال میں امریکہ سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، ایک تازہ ترین خبر آئی ہے، اور یہ خبر عین اس وقت آئی جب اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں ایک بہت ہی غیر معمولی قسم کی اطلاع گردش کر رہی تھی، جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے طاقت کے ایوان ہیں۔ جب راولپنڈی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایوانوں میں اور اسلام آباد میں جو طاقت کے سول ایوان ہیں، یہاں پر ایک بڑی معنی خیز قسم کی اطلاع گردش کر رہی تھی۔ ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق اور جی ایچ کیو کے متعلق، اور وہ دعویٰ یہ تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو 1 سال کی ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، یا ٹیکنیکل گراؤنڈز پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اگلے سال مئی تک آرمی چیف کے طور پر کنٹینیو کریں گے۔ اور اس کے لیے دلیل یہ دی گئی جب یہ خبر لانچ کروائی گئی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو دوسری مدت ملازمت تھی وہ اصل میں ایکسٹینشن نہیں تھی بلکہ ری اپائنٹمنٹ تھی، اور اس وقت سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا تھا، یعنی جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی تھی تو سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ آرمی چیف کی تقرری یا آرمی چیف کی ری اپائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن کے لیے قانون سازی کی جائے۔ پارلیمنٹ سے وہ قانون سازی ہوئی تھی۔ میاں نواز شریف نے مشہور زمانہ اور بدنام زمانہ اس وقت یو ٹرن لیا تھا۔ ایک طرف جنرل باجوہ پر وہ الزامات لگا رہے تھے، لیکن اس وقت جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کی تھی، لیکن یہ جو پورا قانون سازی کا عمل تھا اس کو مکمل ہونے میں کچھ وقت لگا تھا۔ اس لیے کچھ حلقوں نے یہ دعویٰ کیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو مدت ملازمت ہے یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز میں اگلے سال اپریل مئی تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر اہم ترین بات یہ تھی کہ جو آخری قانون سازی ہوئی تھی، یعنی کسی بھی آرمی چیف کی تقرری کے لیے، کسی بھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا ری اپائنٹمنٹ کے لیے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی بھی آرمی چیف کی عمر کی زیادہ سے زیادہ حد 64 سال ہوگی۔ اس طرح سے اگر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو یہ 2 سال تک کی ایکسٹینشن ہو سکتی تھی، لیکن اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ان کے امریکہ کے دورے سے ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب جنرل باجوہ کا یہ جو دورہ ہے یہ پاک امریکہ تعلقات، نئے آرمی چیف کی تقرری اور پاکستان کا جو مستقبل کا سیاسی منظرنامہ ہے اس حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ اور اب خبر یہ آئی ہے کہ جنرل باجوہ نے اصل میں اپنا ریٹائرمنٹ پلان تیار کر لیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طرح سے واضح کیا تھا کہ جنرل باجوہ ایک اور ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اس لیے اب جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 29 نومبر 2022 کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اب ریٹائر ہو جائیں گے۔ یہ بات طے ہو گئی ہے، اور نئے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جو ہیں یہ 30 نومبر 2022 سے اپنا چارج سنبھال لیں گے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق الگ سے بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، اور جیسے ہی یہ ویڈیو سامنے آئی عمران خان صاحب نے آج کے دن میں اسٹیبلشمنٹ کے متعلق، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایچ کیو کے متعلق 2 بہت اہم نوعیت کے اور بڑے حساس نوعیت کے انکشافات کر دیے۔ خان صاحب نے پہلی مرتبہ نام لے کر یہ انکشافات کیے۔ 3 نئے راز عمران خان صاحب نے آج کے دن میں کھولے، لیکن میڈیا نے ان تمام انکشافات کو مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ کچھ چینلز ایسے تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے ان انکشافات کے دوران کمرشل بریک لے لی، اور کچھ چینلز ایسے تھے جنہوں نے خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو 95 سیکنڈ کا کلپ تھا اس میں خان صاحب نے کس کا نام لیا اور کس قسم کے حساس انکشافات کیے۔ اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا یہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوجی قیادت کے متعلق تھا، کیونکہ خان صاحب کو مبینہ طور پر
ایک ڈیل کی اطلاع ملی۔ یہ ڈیل جی ایچ کیو سے جڑی ہوئی تھی اور ایک ایسی شخصیت سے جڑی ہوئی تھی جس کو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جی ایچ کیو اور فوجی قیادت سخت ناپسند کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس ڈیل کے متعلق کچھ اطلاعات آئیں اور اب عمران خان صاحب نے ان اطلاعات کے متعلق ایک بڑا انکشاف کیا، اور خان صاحب نے اس انکشاف میں یہ کہا کہ اسحاق ڈار جس طریقے سے شاہد خاقان عباسی کے خصوصی طیارے میں فرار ہوئے تھے، اب جس طریقے سے وہ شہباز شریف کے خصوصی طیارے میں واپس آئے ہیں، تو یہ اصل میں طاقتور حلقوں کے ساتھ ڈیل کے تحت اسحاق ڈار کی واپسی ہوئی ہے، ورنہ اسحاق ڈار کی واپسی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک بہت ہی حساس نوعیت کا انکشاف اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کر دیا۔ خان صاحب کا یہ انکشاف بھی میڈیا نے سنسر کر دیا، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو 52 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس میں عمران خان صاحب نے کس کا نام لیا۔ اب خان صاحب نے یہ انکشاف اس وقت کیا جب ان سے ایک بڑا پیچیدہ نوعیت کا سوال کیا گیا، بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا سوال تھا، اور اس سوال کے جواب میں جو خان صاحب نے انکشاف کیا، اس کے پہلے نقطے میں خان صاحب نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے اوپر کیسز کہاں سے بنائے جا رہے ہیں، اب میرے اوپر صرف ایک کیس بنانا باقی رہ گیا ہے کہ میں چائے میں روٹی ڈال کر کیوں کھاتا ہوں۔ یہ خان صاحب نے الفاظ بولے، اور اس کے بعد خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کے متعلق ایک بڑی بات کہی، جنہوں نے خان صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو اسمبلیوں میں واپس آ جانا چاہیے، لیکن خان صاحب نے آج یہ فیصلہ سنا دیا کہ کسی بھی صورت تحریک انصاف واپس اسمبلیوں میں نہیں جائے گی۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک نام لیا، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک بڑا انکشاف کیا، بڑا حساس نوعیت کا یہ انکشاف تھا، لیکن اس انکشاف کو بھی میڈیا نے سنسر کر دیا۔ اب خان صاحب کا یہ انکشاف جو تھا، یہ ایک ایسی ڈیل کے متعلق تھا جس کو پوشیدہ رکھا گیا، جس کو مخفی رکھا گیا، لیکن چونکہ خان صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں تو خان صاحب کو مختلف اداروں کے جو افسران ہیں وہاں سے بھی ان کو کچھ انسائیڈ انفارمیشن ملتی رہتی ہے، اس لیے خان صاحب نے کہا کہ جس طرح چوروں کو دوسری مرتبہ این آر او دیا گیا، اس سے لوگ متعلقہ حلقوں سے مایوس ہو چکے ہیں، آج لوگوں میں مایوسی پھیل چکی ہے، اور خان صاحب کا اشارہ جن حلقوں کی جانب تھا وہ سب لوگ آپ گیس کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر چیف جسٹس اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک بڑی اور تازہ ترین خبر آئی ہے، یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، آج کی ایک بہت اہم نوعیت کی یہ ہیپننگ ہوئی ہے جو کہ چیف جسٹس اور عمران خان صاحب کے متعلق ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے ایک نئے آپریشن کے متعلق ایک آڈیو کال لیک ہو گئی۔ یہ آڈیو کال اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اگر آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے جو ایک نیا آپریشن پلان کیا گیا، اس کے متعلق ایک کال لیک ہوئی ہے، لیکن مین سٹریم جو میڈیا ہے اس نے اس کال کے متعلق کوئی خبر نہیں چلائی، اس کو مکمل طور پر دبا دیا۔ لیکن اسی دوران چیف جسٹس اور عمران خان صاحب کے متعلق اب ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اور ایک تازہ ترین خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کیس کی جو سماعت ہے یہ دن 2:30 بجے مقرر تھی، لیکن عمران خان صاحب کو عدالت پہنچنے میں چند منٹ کی تاخیر ہوئی۔ ظاہر ہے کہ سیکیورٹی کا ایشو بھی تھا، اور پھر بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں جب عمران خان صاحب عدالت میں اپیئر ہوتے ہیں تو وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب اس سماعت کے آغاز پر عمران خان صاحب کے وکیل حامد خان نے کہا کہ ہم نے اپنا بیان حلفی جمع کروا دیا ہے، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بڑے حیران کن قسم کے ریمارکس دیے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے خان صاحب کا بیان حلفی دیکھا ہے اور عمران خان صاحب نے اپنی نیک نیتی ثابت کر دی ہے، یعنی چیف جسٹس نے یہ الفاظ کہے کہ خان صاحب نے اپنی نیک نیتی ثابت کر دی ہے، اور اس کے بعد یہ جو 5 رکنی بینچ تھا اس نے عمران خان صاحب کے خلاف جو توہین عدالت کا نوٹس تھا اس کو ڈسچارج کر دیا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک انتہائی عزیز شخصیت، ایک انتہائی قریبی شخصیت نے 2 بہت بڑے انکشافات کر دیے۔ جنرل باجوہ کی اس قریبی شخصیت کا نام بھی آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان انکشافات میں
فوج کے اور جی ایچ کیو کے فیصلوں کے متعلق کس قسم کی خبریں دی گئیں، کیونکہ جناب باجوہ کی اس قریبی شخصیت کے یہ جو انکشافات ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر اس وقت تہلکہ مچا دیا ہے، اور انہی انکشافات کے متعلق اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، اور یہ ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر اگر آپ جا کر دیکھیں تو وائرل ہے۔ ٹی وی چینلز کو بھی ان انکشافات کی ہیڈ لائنز بنانی چاہیے تھیں، لیکن ٹی وی چینلز چونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ مریم نواز کی میڈیا مینجمنٹ کا شکار ہیں، اس وجہ سے ٹی وی چینلز پر یہ خبر نہیں چلی۔ اب جناب باجوہ کی یہ جو قریبی شخصیت ہیں ان کا تاثر یہ تھا کہ انہیں فوج کے اندر سے کچھ اہم معلومات ملی ہیں، یعنی جی ایچ کیو کے اندر سے کچھ حساس نوعیت کی اطلاعات ملی ہیں، اور ان کو اب پتہ چلا ہے کہ جی ایچ کیو نے عمران خان صاحب کے متعلق اور شہباز شریف کی حکومت کے متعلق کس قسم کے آپ یہ کہہ لیں کہ فیصلے کیے ہیں۔ اب پہلا جو انکشاف تھا جناب باجوہ کی اس عزیز شخصیت کا، انہوں نے ایک بہت بڑی ڈیل کی جانب اشارہ کیا، بہت واضح انداز میں بتایا، اور پھر یہ کہا کہ میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، تاثر یہ تھا کہ میرے پاس اطلاعات ہیں کہ اسحاق ڈار کی جو واپسی ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیل کے تحت ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد میاں نواز شریف کے متعلق جناب باجوہ کی اس قریبی شخصیت نے ایک بڑا انکشاف کر دیا، اور یہ انکشاف ایک ایسی صورتحال میں کیا کہ جب میاں نواز شریف کی واپسی کے متعلق خبریں لانچ کروائی جا رہی تھیں، اور ایک مسٹیریس قسم کی ویڈیو میاں نواز شریف کی لندن والی رہائش گاہ سے بھی آپ کہہ لیں کہ ایک پلاننگ کے تحت لیک کی گئی تھی، تاکہ میاں نواز شریف کی واپسی کے متعلق ایک گراؤنڈ تیار کیا جا سکے۔ اب اسی پوری صورتحال میں جناب باجوہ کی اس قریبی شخصیت نے یہ انکشاف کیا کہ اسحاق ڈار کے ساتھ تو ڈیل ہو گئی، لیکن نواز شریف کو پاکستان واپسی کے معاملے پر جو ڈیل ہے اس میں کلین چٹ نہیں مل سکی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک جو مزاحمت کا اعلان کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے میاں نواز شریف کی واپسی تعطل کا شکار ہے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیل کے متعلق جناب باجوہ کی اس قریبی شخصیت نے ایک بہت اہم نوعیت کا انکشاف کیا، کیونکہ اسلام آباد میں یہ اطلاعات گردش کر رہی تھیں کہ ایوان صدر میں عمران خان صاحب، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ایک بڑی آئینی شخصیت کی جو ملاقات ہوئی، اس حوالے سے کچھ حلقے یہ کہہ رہے تھے کہ اب عمران خان صاحب اور فوجی قیادت کے درمیان یا عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ڈیل ہو گئی ہے، اور اس ڈیل کے تحت اب معاملات آگے چلیں گے۔ مریم نواز کا جو میڈیا سیل ہے اس نے بھی اس قسم کی خبریں پھیلائی تھیں، لیکن اب اس شخصیت کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کی کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ لیکن اس کے بعد اسی شخصیت کا جو آخری انکشاف تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب ملک کے مستقبل کا فیصلہ اسی ہفتے میں کرنے والے ہیں، اور اسی ہفتے میں ایک ویڈیو لیکس کے متعلق بھی انہوں نے بڑا انکشاف کیا، کیونکہ ویڈیو لیکس کے متعلق جو شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت ہے اس نے الٹا عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کرنے کا ایک نام نہاد فیصلہ کیا تھا۔ تو جناب باجوہ کی اس قریبی شخصیت کا کہنا تھا کہ رواں ہفتے ویڈیو لیکس کی جو سیاست ہے یہ مکمل طور پر ختم ہونے والی ہے۔ لیکن یہاں پر مریم نواز کے لندن فرار کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، ایک بڑی دلچسپ نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ ایک تازہ ترین خبر ہے، اس خبر کے دو اہم ترین نکات سے آپ کو مختصراً آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز کا جو پاسپورٹ ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کے پاس تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ پاسپورٹ ضبط کر رکھا تھا، کیونکہ مریم نواز اس سے پہلے بھی ملک سے فرار ہونے کی ایک کوشش کر چکی ہیں، لیکن چونکہ ان کے اوپر نیب کے کیسز تھے اس لیے لاہور ہائی کورٹ نے ان کا پاسپورٹ اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ لیکن آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک موقع پر بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال پیدا ہوئی، ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا ہوئی، اور پھر ایک بڑی خبر بھی آئی اور ایک بڑا فیصلہ بھی آیا۔ پہلے تو آپ کو عدالت میں جو ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی اس سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب عدالت نے یہ پوچھا کہ مریم نواز کا پاسپورٹ آخر کیوں واپس کیا جائے، تو مریم نواز کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے یہ کہا، میں تو عدالت سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی سزا دینے سے پہلے اپنا موقف دینے کا موقع دیا تھا، یعنی مریم نواز کے اپنے وکیل نے مریم نواز کو ابلیس سے تشبیہ دے دی، جس پر عدالت میں کہکے لگ گئے اور بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد
لاہور ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرح فرینڈلی پروسیکیوشن کی گئی۔ عدالت نے یہ پوچھا کہ کیا وفاق کو مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے پر کوئی اعتراض ہے؟ اب ظاہر ہے کہ وفاق میں تو شہباز شریف کی ایک جعلی حکومت قائم ہے، تو اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس کے بعد عدالت نے مریم نواز کو پاسپورٹ واپس کرنے کا فیصلہ سنا دیا، لیکن یہاں سے اس پوری صورتحال میں ایک بڑا ڈرامائی قسم کا موڑ آ گیا، اور وہ اس طرح کہ ایک طرف تو یہ فیصلہ ہوا، لیکن اس فیصلے کے فوراً بعد عمران خان صاحب کا ایک ہنگامی رد عمل آیا۔ خان صاحب نے کہا کہ مریم نواز کے متعلق جو فیصلہ آیا، اس سے واضح ہو گیا کہ ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں، لیکن ہم عوامی طاقت سے قانون پر عمل درآمد کروائیں گے۔ دوسری جانب پنجاب میں تحریک انصاف کے جو وزیر داخلہ ہیں کرنل ہاشم، اور جو دیگر تحریک انصاف کے حکومتی رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ مریم نواز پر نیب کے کیسز چل رہے ہیں، ہم مریم نواز کو لندن فرار نہیں ہونے دیں گے، ہر صورت قانون کے تحت انہیں لاہور ایئرپورٹ سے فلائی کرنے سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پنجاب حکومت جو تحریک انصاف کیا ہے، اس نے اب اعلان کیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔